अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप अब सब लोग ठीक होंगे। आज पूरे हम 3 से 4 दिन बाद मिल रहे हैं। तबीयत मेरी दोबारा ख़राब हो गई थी और अब आज मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट नावल लेकर आई हूँ, फ़रेब मोहब्बत, राइटर मंतशा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत आयत वो अंधेरे में बैठी रो रही थी हिचकियों से। इसने अपना मुंह उठा के एक बार वजाहत को देखा था। इसकी आंखें लाल हो गई थी, रो रो कर सूज गई थी। आंखों के नीचे हल्के ही बता रहे थे वो कितने दिनों से सोई नहीं थी। आयत एकदम खड़ी होकर इसके सामने आई। इसके बाल खुले इसके मुंह पर थे, जिसकी लटें भीग गई थी। रो रो के अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। वजाहत क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे क्यों इतनी बड़ी सजा दी? वो वजाहत के करीब आते बोली, कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं, कभी नहीं, कभी माफ़ नहीं करूँगी। एक आएगा पल पल में मुझे बैठ के रोगे तुमने मेरे साथ क्या किया? वो रब की ज़ात तुम्हें कभी सुकून नहीं देगी? कहीं नहीं। नहीं एकदम इसकी पता नहीं क्या था ऊपर। नहीं एकदम इसकी आंख खुली थी, सुबह का उजाला छा गया था, दिल जोर से धड़क रहा था। वो एकदम उठ के बैठा। वाकई इसकी ज़िंदगी में सुकून ना था। जब जब वो गहरी नींद सोता था, वो ऐसे ही रोती हुई इसके ख्वाब में आती थी और ऐसे ही वो उठता था। 3 साल हो गए थे इसे गए हुए या छोड़े हुए। वो उठा, इसका मूड ऑफिस जाने का नहीं था। बाहर टीवी लॉन्च में आके सिगरेट जलाकर बैठ के सामने से चलती छोटी छोटी गाड़ियों को शीशे में से देख रहा था। वो जानता था इसने आयत के साथ ठीक नहीं किया, पर इसे नहीं पता था कि इसकी ज़िंदगी में वो 3 साल बाद भी ऐसे ही आती रहेगी। लंदन की एक कंपनी इसने शुरू की थी पढ़ाई के बाद। 1 साल में बहुत अच्छा इसने इसे बहुत आगे तक लेकर गया था। पाकिस्तान वो जाना नहीं चाहता था, इसलिए इसने लंदन में अपना बिजनेस शुरू कर लिया था। आंखें बंद करता करता था तो इसी का चेहरा सामने नजर आता था। पल पल इसकी आवाज़ें आती थी, वजह तुमने क्यों किया ऐसा? तुमने ठीक नहीं किया, तुम कहीं सुकून नहीं पाओगे। आज भी जब वो सोया था यही हुआ था। बाहर की रोशनियों को देख रहा था। जब 3 साल पहले वो इसे मिली थी, इससे बाकायदा अपने सामने नहीं देखा था। मोबाइल से शुरू होने वाली मोहब्बत मोबाइल पर ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वजाहत पाकिस्तान नहीं था। आंखें बंद किए वो लेट गया। जब इसके दिमाग में सब कुछ फिर से चल पड़ा था। 3 साल पहले क्या हुआ था? आसिम, जाहिद, वजाहत, अरमान। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी में इकट्ठे रहे थे। अरमान मसूद तबके से ताल्लुक़ रखता था। जाहिद और वजाहत अच्छे घर से थे, जबकि आसिम बिल्कुल ही गरीब था। पर कभी चारों के बीच कोई अमीरी गरीबी नहीं आई थी। जाहिद ऑस्ट्रेलिया चला गया था पढ़ाई करने और वजाहत लंदन, जबकि आसिम ने वहीं पढ़ाई को बाय बाय कह के जॉब शुरू कर दी थी। पर अरमान अभी पढ़ रहा था और साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। चारों ने जब अलग हो गए थे, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इतनी दूर हो के भी वो पास होते थे, बातें करते रहते थे। आज भी ग्रुप में लगे हुए थे। सब रात का वक्त था। और बता अरमान, कहाँ खुजल खुजल हो रहा है आजकल? वजाहत ने बोला था ये। कहीं नहीं यार, बस पढ़ाई और जॉब में रात को आओ तो होश ही नहीं होता। अरमान ने जवाब दिया, आजकल एक मिशन पे लगा हुआ है। आसिम ने लुकमा दिया था। कौन सा मिशन? अब के जाहिद भी चुप नहीं रहा था। लड़की पटाने का, जो के पट ही नहीं रही। आसिम ने जवाब दिया था। अरमान का रिएक्ट देख के सब हंस पड़े थे। खैर है, कौन है? वजाहत ने पूछा। कोई नहीं यार, एटीट्यूड बहुत है इसमें, मुझे इसका एटीट्यूड तोड़ना है बस। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। माना कि खूबसूरत है, पर किसी से बात तक करना गवारा नहीं करती। और वो मुझे ऐसी लड़कियां जहर लगती हैं, इसीलिए पीछे पड़ा हुआ ताकि इसे बताऊं कि अपना एटीट्यूड अपने पास रखे। पर मसला ये है कि आप ही की नंद है। अरमान ने बोला था। तेरे बस में तेरे बस की बात नहीं, तू रहने दे। वजाहत ने भी अपना हिस्सा दिया था। तो तेरे बस की भी बात नहीं है, ये भी याद रख, तेरे जैसे को भी घास नहीं डालेगी। मैंने देख लिया है। अरमान चिढ़ चुका था और इन दोनों की बातों के मज़े जाहिद और आसिम ले रहे थे, हंसने का रिएक्ट करके। मैं यहाँ लंदन की पता नहीं कितनी पीछे लगाई लगाई हुई हैं मैंने यहाँ लंदन की पता नहीं कितनी पीछे लगाई हुई हैं। वो तो फिर देसी कुड़ी है, वजाहत ने जवाब दिया। पर वो इनमें से नहीं, तेरे भी बस की बात नहीं, तू भी नहीं पटा सकता इसे। अरमान ने शोखी मारते हुए कहा। चैलेंज मत कर, तुझे पता है चैलेंज मुझे बहुत पसंद है। और मैं जब चैलेंज को एक्सेप्ट और मैं जब जिस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लूँ तो फिर इसे जीत के ही रहता हूँ, वजाहत ने कहा था।
لگا پھر شرط اس لڑکی کو پٹا کے دکھا، میں مان جاؤں گا تو واقعی کوئی چیز ہے، اگر ہارا تو؟ ارمان نے بڑے فخر سے کہا، اگر ہارا تو سزا میں بھی سوچ کے دوں گا جو ماننی پڑے گی۔ ارمان نے وجاہت کو کہا تھا، ٹھیک ہے، جتنا جیتا تو جیتا تو میں نے ہی ہے، سزا سوچ کے دوں گا، پھر جو تجھے ماننی پڑے گی۔ سن لو تم دونوں بھی، وجاہت نے عاصم اور زاہد سے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو تم دونوں؟ تو زاہد نے دونوں کو کہا تھا۔ شرط لگ گئی ہے، اب تو ارمان ہار مان لے تو بھی میں چپ نہیں کروں گا۔ وجاہت نے میسج کیا تھا، میں کبھی نہیں مانوں گا، یہ بات مجھے پتہ ہے۔ وجاہت سکندر کو چیلنج بہت پسند ہے اور چیلنج پہ وہ جیت جاتا ہے۔ سب کے جو چیلنج میں نے دیا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے۔ ارمان نے بھی بھرپور جواب دیا تھا، تو ٹھیک ہے پھر بات ہوگی۔ اب نمبر کے تبادلے ہوئے دونوں میں اور وجاہت نے ان کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ آیت جی جی بھابھی۔ وہ اپنی کتابوں میں گم بیٹھی تھی جب اسے اسما، اس کی بھابھی ارمان کی بہن کی آواز آئی، بس کرو اب، اٹھ جاؤ، برتن دھو جا کے اور کام ختم کرو تمہارے بھائی کے آنے سے پہلے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سارا دن کام میں لگائے رکھتی ہوں میں، جیسے بچے کو سنبھالنا اور گھر کو دیکھنا، یہ تو کوئی کام باہر کا آ کے کرتا ہے نا۔ جی بھابھی۔ وہ اپنی کتابیں سائڈ پہ رکھ کے سارے گھر کے کام کر کے تھک گئی تھی۔ یہاں پہ نا بہت ساری غلطیاں کی ہوئی ہیں رائٹر نے، جس کی وجہ سے میں بار بار اڑ رہی ہوں۔ بھابھی کام ہو گیا، میں تھوڑی دیر چھت پہ جا رہی ہوں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بادل بنے تھے اوپر۔ آ کے اس نے آسمان کو دیکھا جو وہ ہی اس کا دوست تھا، اس میں اڑنے والے پرندے بھی ہوا میں لہراتے، اس کے کھلے لمبے بال، اس کے چہرے اس کے ہونٹوں کو چھو رہے تھے، بڑی بڑی آنکھیں اور گلابی ہونٹ، گوری رنگت، خاندان والے کہتے تھے بالکل اپنی ماں کی شکل ہے۔ چھت پہ ایک تخت بچھا ہوا تھا، وہ وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ 12 سال کی تھی، ماں باپ کہیں کسی کے گھر جا رہے تھے، راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ ایک بڑا بھائی تھا جو 8 سال بڑا تھا، 20 سال کا تھا جب ماں باپ کی وفات ہوئی۔ کچھ رشتہ داروں نے قریب کے رشتے دار میں بھائی کی شادی کر دی، کیونکہ آیت چھوٹی تھی، 10 سال ہو گئے تھے بھائی کی شادی کو۔ جب بھابھی بھی آ کے آئی تھی تو شعور کی زندگی میں قدم رکھ رہی تھی۔ شادی کے ایک دن پہلے بھائی نے اپنے پاس بٹھا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آیت اب 13 سال کی ہو گئی تھی، آنے والی مجھے نہیں پتا کہ کیسی ہوگی، پر تم اس کے ساتھ اچھی رہو گی تو وہ بھی تمہارے ساتھ اچھی رہے گی۔ اس کے کسی کام سے انکار نہیں کرنا، اور ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی ایسا کچھ مت کرنا کہ میرا سر شرم سے جھک جائے۔ میں ہر خواہش پوری کروں گا، پر میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کبھی غلط چیز میں پڑو یا کبھی کچھ غلط کرو۔ یہ دوستیاں وغیرہ مجھے نہیں پسند، اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان فضول کاموں میں پڑو۔ وہ دن تھا اور آج کا دن، صرف گھر میں ہی دل لگایا تھا، گھر کے کاموں میں لگایا تھا، جو بھابھی نے کہا بس وہی کیا۔ دوست کبھی نہیں بنائے۔ جو خاندان کی کزنیں تھیں ان کے ساتھ بھی کبھی کبھار عید تہوار پہ جانا ہوتا تھا۔ نہ کوئی بہن تھی، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی دوست۔ چھت پہ 2 گھڑی آ کے آسمان کو دیکھتی رہتی تھی۔ نہ رشتوں کا پیار تھا، بھائی نے ضرورتیں تو سب کی سب پوری کی تھی، پر خود سارا دن کام سے تھکے آتے تھے تو باقی ٹائم اپنے بچوں کو دیتے تھے۔ پڑھائی میٹرک کے بعد گھر میں ہی بیٹھ کے کروائی تھی۔ 21 سال کی ہو گئی تھی، کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتی تھی۔ کوئی تو میرا ہمراز ہوتا جو مجھے سن سکتا، جسے میں اپنی سناتی کوئی میری سنتا۔ نماز پڑھتی تھی، قرآن سے دل لگاتی تھی، سکون بھی بہت تھا، پر عمر کس دور میں تھی، کسی ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ بھائی کی باتوں کی وجہ سے اس نے دوستیاں نہیں بنائی، موبائل بھی انہوں نے لے کر دیا، پر کبھی ہمت نہیں ہوئی کسی سے بات کر لے۔ اس کا خاموش رہنا، ایسے جواب نہ دینا، اچھا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سب کو لگتا تھا بھائی نے لاڈ میں رکھی ہے تو اس میں گھمنڈ ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے، پر اندر سے وہ کیا تھی یہ وہی جانتی تھی۔ ابھی وہ اپنی زندگی کو سوچ کے چھت پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جھلکے تھے، اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی کہ وہ ہوتی تو ان سے وہ ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ تبھی اس کے موبائل پر بیپ بجی، اس نے دیکھا رانگ نمبر تھا، موبائل سائڈ پہ رکھ دیا، پھر اسے واٹس ایپ میسج آیا جس میں سلام تھا۔ سین کر کے آیت نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر اگنور کر کے موبائل سائڈ پر رکھا۔ تبھی موبائل نے پھر سے میسج کا الارم بجایا تھا، کیا میں بات کر سکتا ہوں آپ سے؟ ضروری بات ہے، پلیز سین کر کے جواب تو دے دیں۔ سامنے میسج پڑھ کے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، کون ہے یہ؟ شاید غلط نمبر ملا لیا ہے۔
مجھے کچھ اور ہی سمجھ رہا ہے، کیا کروں، جواب دوں کہ نہیں؟ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آیت آیت ابھی اس نے موبائل ہاتھ میں ہی پکڑا تھا، نیچے سے بھابھی کی آواز آئی۔ جی 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 بھابی۔ دل تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، دھڑکنیں تیز تھی۔ جی آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں، یہ زونی کو کھانا کھلا دو، میں گھر بات کر لوں۔ سکون سے 2 گھڑی بات بھی نہیں کرنے دیتے۔ اس کے بھائی کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ زوبیہ کو لے کر وہ اپنے کمرے میں آئی، تبھی موبائل کی پھر سے بیل بجی۔ جواب تو دے دے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ آیت نے دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے میسج کا جواب دیا۔ کون؟ آگے سے جواب آیا۔ یہ عائشہ کا نمبر نہیں ہے۔ آیت نے جواب دیا۔ نہیں، آپ نے غلط نمبر ملایا ہے۔ اوہ اچھا سوری، پھر آپ کون ہیں؟ عائشہ نہیں ہے تو؟ آیت نے جواب دیا۔ میں آیت ہوں۔ اتنی چلاکی نہیں آتی تھی اس کو۔ اس معصومیت پر وجاہت حیران ہوا تھا کہ یہ سچ میں معصوم ہے یا سب ڈرامہ ہے۔ آیت، کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ اگلے ہی پل وجاہت نے میسج کیا۔ کیا بات؟ دھڑکنیں تیز تھی پر وہ جواب بھی دے رہی تھی۔ عجیب تجسس تھا جاننے کا کہ آگے کون ہے، پر دل بھی دھڑک رہا تھا۔ کوئی اپنا ہوا یا بھائی بھابھی کو پتہ لگ گیا تو؟ ایسے ہی کوئی بھی، اگر آپ برا نہ مانے تو؟ وجاہت نے سوال پوچھا۔ نہیں، میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ آیت نے 2 ٹوک جواب دے دیا تھا، پر اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ بھی وجاہت تھا، اس نے چیلنج کیا تھا تو پورا کرنا تو ہر حال میں کسی بھی طرح تھا اسے۔ بس ویسے ہی مجھے شوق نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا، اسی لیے میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ پر انسان کی زندگی میں کوئی تو ہوتا ہے جو اس کے دل کی بات کرے۔ یا آپ کی زندگی میں ہے؟ اگر ہے تو بتا دیں، میں میسیج نہیں کروں گا پھر۔ نہیں، کوئی نہیں ہے، پر آپ مجھے پھر بھی میسیج نہیں کریں گے؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کہہ دیا تھا، لیکن کرے پر اسے ایک اچھے دوست کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی اس سے بات کرنا، پر بھائی کی وجہ سے اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ پر مجھے آپ کا لہجہ بہت اچھا لگا ہے، اور بائی چانس غلط نمبر مل گیا ہے، نہ آپ مجھے جانتی ہیں نہ میں آپ کو، تو صرف بات ہی تو کرنی ہے۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی دوست مل جائے گی، اور ایک اچھا دوست آپ کو۔ پھر وجاہت نے میسج کیا۔ آیت کا دل کر رہا تھا وہ اس سے بات بھی ایسے کر دی تھی، پر میں آپ سے ابھی بات نہیں کر سکتی، میری مجبوری ہے۔ آیت نے جواب دیا تھا۔ تو پھر کب بات کر سکتی ہیں؟ میں تب کر لوں گا۔ کیا کہوں؟ ہاں کروں کہ نہیں؟ اسے ان دنوں میں امی کی یاد آتی تھی، روتی تھی، کوئی بات کرنے کے لیے نہیں تھا، اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی اسے اپنی سنانے کو کہہ رہا تھا۔ آپ کیا سننا چاہتے کہ مجھ سے؟ آیت نے جواب دیا تھا۔ کوئی بھی بات جو آپ کے دل میں ہو۔ ٹھیک ہے، میں رات میں بات کروں گی آپ سے، آیت نے دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ شام ڈھل گئی تھی اور آیت 1-1 منٹ گھڑی پہ دیکھ کے گزار رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں آتے، اس کی بھتیجی آیت کے ساتھ کمرے میں سوتی تھی، بھائی بھابھی الگ ساتھ والے کمرے میں تھے۔ رات ہو گئی تھی، سب اپنے کمروں میں چلے گئے، اور آیت کی نظر موبائل پر ہی تھی، جو خود پہلے میسیج نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیٹے لیٹے اسے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، بار بار موبائل اٹھا کر دیکھتی رہتی تھی، اس کا میسیج آیا بھی کہ نہیں۔ ہزار سوال تھے جو ذہن میں گھوم رہے تھے کہ کون ہے، مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتا ہے، کہ ویسے یہ بات بھی ٹھیک کی ہے، میں نہ جانتی نہ وہ جانتا، بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ رات کے 2 بج گئے تھے، اس کی آنکھیں جیسے ٹھہر سی گئی تھی، تبھی موبائل پہ میسیج آیا۔ ہیلو آیت، کیسی ہو، سو گئی ہو؟ اتنے سارے سوال تھے، کیسے جواب دیتی؟ وجاہت نے دیکھا کہ سین فوراً سے ہوا ہے، میسیج مطلب وہ انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم، آیت نے سلام کیا، وجاہت نے جواب دیا۔ اگلے سوال بھی وجاہت نے کیا تھا کہ کیسی ہیں آپ؟ ڈرتے ڈرتے آیت نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، سوری آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا، میں ذرا بزی تھا۔ اگلا میسیج وجاہت نے کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، آیت نے میسیج کیا تھا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ میں پڑھتی ہوں، باقی گھر میں ہوتی ہوں، گھر کے کام وغیرہ۔ کیا آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی بار آیت نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ گڈ، میں لندن میں ہوتا ہوں، فی الحال پڑھائی کر رہا ہوں، میرا نام وجاہت ہے۔ جی۔ جب اس نے اپنا نام بتایا تب آیت کو خیال آیا اس نے تو نام بھی نہیں پوچھا۔ کافی دیر ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد رات کے 4 بج گئے تھے۔ وجاہت نے اسے جہاں تک سمجھایا تھا وہ ایک سیدھی سادی سی لڑکی تھی اور زیادہ نہیں بولتی تھی، جتنے بھی سوال کیے تھے وہ وجاہت نہیں کیے تھے، اس نے تو اس کا نام تک نہیں پوچھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ اس کی کم بولنے کی عادت تھی، پر ابھی ایک دفعہ میں ہی نہیں سمجھ سکتا تھا وہ، اسی لیے بائے کہہ کے کافی دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ کب آنکھ لگی اسے پتہ نہیں۔ مغربی دنیا میں رہنے والا یہ لڑکا اپنے دیس کا کلچر نہیں بھولا تھا، باہر ہو کے بھی اکثر کرتا پہنتا اور والی میم دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی۔ اکثر پارٹیز میں بھی جاتا تھا،
ویکینڈ پر دوستوں کے ساتھ بہت لڑکیاں اس کی پرسنالٹی دیکھ کے ہی فدا تھی، پر اس نے کبھی خود کو آگے نہیں بڑھایا تھا۔ باہر میں نشے اڈے میں جاتا ضرور تھا دوستوں کے ساتھ، پر کبھی پیتا نہیں تھا سوائے سگریٹ کے۔ پہلی بار اس نے دیسی لڑکی سے بات کی تھی، اسے اپنے گھر کا ماحول بھی کھلا تھا، پر بہت ٹائم کے بعد اس نے کسی ایسی لڑکی سے بات کی تھی جسے وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے یا پھر کم بولنا۔ اگلے دن بھی رات کو خود ہی وجاہت نے میسج کیا، آپ کی کتنی دوستیں ہیں آیت؟ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد وجاہت نے سوال کیا، کوئی بھی نہیں، آیت نے جواب دیا۔ یہ سن کے وجاہت بہت حیران ہوا، مطلب کبھی بنائی ہی نہیں، بھائی نہیں چاہتے کہ میں فضول دوستیاں بناؤں، اس لیے شروع سے ہی نہیں بنائی۔ پھر امی ابو بھی نہیں ہیں اور دوست بھی کوئی نہیں، کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، پھر کیسے رہتی ہو اکیلی؟ وجاہت نے حیرانگی سے پوچھا۔ کافی دیر جواب نہیں آیا۔ وجاہت نے پھر کوشچن مارک بھیجا، زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ اس نے بس اتنا سا جواب دیا اور کوئی بات نہیں کی۔ اتنے سے جواب نے اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ دونوں کی باتوں کرتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ آیت کو وجاہت کی عادت ہو گئی تھی اور وجاہت کو اس سے سننا اچھا لگتا تھا، اور جتنا اب تک وجاہت نے اسے جانا تھا شاید وہ تنہائی کا شکار تھی۔ وجاہت کی صورت میں اچھا دوست مل گیا تھا اور وجاہت کو بھی جیسے عادت ہوتی جا رہی تھی، دکھ کی باتیں کرتی تھی اور اپنے اکیلے ہونے کے بارے میں بتاتی تھی، پر وجاہت کو بس اسے ٹائم دینا تھا اور اسے اپنا بنا کے دکھانا تھا اپنا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، دونوں باتوں میں لگے تھے۔ آیت وجاہت نے اسے بلایا، جی ہمیں اتنے دن ہو گئے بات کرتے ہوئے، میں نے تمہیں ابھی تک نہیں دیکھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو لڑکی مجھ سے اتنی باتیں کرتی ہے، میری اتنی اچھی دوست ہے، وہ کیسی ہے؟ پر آپ مجھے دیکھ کے کیا کریں گے؟ رشتہ تو دل سے ہوتا ہے نا، نبھایا بھی دل سے جاتا ہے۔ اب میں کیسی ہوں یا آپ کیسی ہیں، بات معنی تھوڑی رکھتی ہے۔ آیت نے بڑا ہی معصوم جواب دیا جو کہ غلط نہیں تھا۔ تو مجھے دیکھنا ہے میری اتنی پیاری دوست کیسی ہے، پر میں اس چیز کی ضرورت نہیں سمجھتی وجاہت۔ تمہیں مطلب میری خواہش ہے کوئی مطلب نہیں ہے، یا مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو بتا دو، میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ اس کے جانے کی بات سن کے آیت ایک دم بے چین سی لگ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے دور ہو، کوئی تو تھا جس سے وہ گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے وجاہت، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ میں غلط نہیں سوچ رہا ہوں آیت، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمراز، ہم اپنی ہر بات بتاتی ہو۔ مجھے یہاں کی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، پھر بھی میں تم سے بات کرتا ہوں کیونکہ تم مجھے بہت عزیز ہو، اور اگر ایک دوست دوسرے کو دیکھ لے تو اس میں کوئی آفت تو نہیں آ جائے گی؟ وجاہت، آپ غصہ نہ ہو، آیت کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوگا، پھر مجھے تمہیں دیکھنا ہے، ابھی بولو، دکھاؤ گے کہ نہیں؟ ایک پک مانگی ہے؟ ایسے بھی کچھ نہیں مانگ لیا تم سے، وہ طنزیہ بولا۔ 5 منٹ سوچتی رہی آیت کہ کیا کروں، کرنا نہ دکھائی تو ناراض ہو جائے گا، چھوڑ جائے گا، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ یہی سوچ کے اس نے گیلری سے ایک اپنی حجاب پہنی ایک پک نکالی اور سینڈ کر دی سامنے۔ جب وجاہت نے سین کیا تو وہیں آنکھیں اس کی ٹھہر گئی۔ کالے رنگ کے حجاب میں اس کا نکھرا سا رنگ اور ناک میں پہنی باریک سی نوز پن اور بڑی بڑی اس کی آنکھیں، گلابی ہونٹ۔ کتنی دیر وہ اس کی تصویر کو دیکھتا رہا، تبھی آیت کا میسج آیا، اب تو ناراض نہیں ہوں گے؟ نہیں، بس اس کو وقت وہ اتنا ہی جواب دے سکا، یہ واقعی ہی تم ہو؟ پھر کچھ دیر بعد وجاہت نے پوچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی اور کی دی ہے؟ آپ کو مجھ پہ یقین نہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسے ہی پوچھ لیا۔ اللہ حافظ کہنے کے بعد وہ اس کی تصویر جو کتنی ہی دیر دیکھتا رہا تھا وہ واقعی تعریف کے قابل تھی۔ کیوں بھائی وجاہت، کچھ کر سکے ہو کہ نہیں؟ گروپ میں ارمان نے میسج کیا، چاروں وہی آن تھے۔ کچھ تجھے پتا ہے وجاہت، تو ٹھان لے، وہ کب نہیں کرتا وہ بھی چیلنج، بس کرو اتنے تم ہیرو، ارمان نے جل کے کہا۔ تو یار اپنے ہارنے کی خوشی منا۔ عاصم اور زاہد دونوں دیکھ رہے تھے۔ کچھ بن سکا کہ نہیں؟ عاصم نے پوچھا۔ کچھ نہیں برو، بہت کچھ۔ وجاہت نے اپنی اور آیت کی ساری چیٹ ان کو اسکرین شاٹ سینڈ کر دیا۔ کیا تصویر بھی دے دی؟ اس نے دیکھنے کے بعد کہا۔ ارمان نے حیرانگی سے کہا، ہاں تو اور کیا، تجھے پتا نہیں میرا؟ وجاہت، اسکرین شاٹ دیکھ کے تو لگ رہا ہے لڑکی سیدھی ہے، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں، بس شاید تنہا رہتی ہے اسی لیے وہ کسی سے بات نہیں کرتی، ڈر کے مارے۔ زاہد نے سب پڑھ کے کہا تھا، ہاں یار میں نے بھی نوٹ کیا ہے، اور وہ لڑکیوں کی طرح چالاک نہیں ہے جیسے کہ ہوتی ہیں، اسے ایک اچھے دوست کی ضرورت ہے جو کہ تو بھی نہیں ہے، ارمان نے دیکھ کے کہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا اسے اب اور پاگل بنانا چاہیے، اس کو اور غلط فہمی میں نہ ڈالو یار، اور آزاد دل لگی کر لے تو اسی کو اپنا سب کچھ مان لیتی ہے، سب کچھ۔ دل لگی بھی نہیں کرے اب اتنا بھی نہیں ہے، ارمان نے جلتے ہوئے کہا تھا۔ دوست بن گئی ہے نا تو دل لگی بھی کر لے گی۔ وجاہت نے اس کی جلتی پہ تیل چھڑکا تھا۔ بس کر مانا کہ بات کر لی اس نے، اب اتنا بھی نہیں ہے کہ تیرے اوپر مرے گی۔ یار تو اپنی ہار مان لے، وجاہت نے کہا۔ میں کیسے مانوں ابھی سے ہار، جب کہ ہارا
हूँ ही नहीं, बात पटाने की हुई थी। अभी तो दोस्त बनी है, वो पटी का है, अरमान जला भुना बैठा हुआ था। यार तुम पागल तो नहीं हो गए? एक इंसान किसी पे भरोसा करता है, जब इसे ये सब पता चलेगा तो किस तकलीफ से गुजरेगी वो। बस करो ये तमाशा, जाहिद ने गुस्से से कहा था। मुझे कोई मसला नहीं है इससे बात करने में, और मैं अब इसे अपने लिए पागल करके दिखाऊंगा, फिर तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये कहने का कि वो सिर्फ दोस्त है, मेरे लिए वो सब करेगी जो जो मैं कहूँगा, और तुम लोगों को दिखाऊंगा भी। बाय अब। वजाहत गुस्से में चला गया था क्योंकि अरमान मान ही नहीं रहा था अपनी हार। इसकी इस बहस ने किसी की ज़िंदगी तबाह कर देना था, ये एक बार भी नहीं सोच रहे थे। वो बस एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगे हुए थे, और वाकई कितने चीप काम कर रहे हैं। इसके लिए इनको ये परवाह नहीं थी कि वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करें। औरत पहली बार मोहब्बत करती है और इस इंसान को तोड़ के टूट के चाहती है, और आयत भी आहिस्ता आहिस्ता वजाहत की आती हो रही थी। और जब तक इसे बात नहीं करती थी इसे सुकून नहीं आता था। सारा सारा दिन इसके एक मैसेज के लिए तरसती थी, जैसे ही आता था बेचैन हो जाती थी। अपने दिल की हर बात वो वजाहत से बयान करती थी। इस बात को वजाहत ने महसूस किया था, वो बहुत हसास भी थी, जल्दी रोने भी लग जाती थी। पर इसका हिजाब अब जान अब वजाहत की तरफ रुझान अब वजाहत की तरफ बहुत हो गया था। इसकी वजह यह भी थी कि वो पहला शख्स था जिसने इसे बहुत सुना था, इसका हौसला बनाया बनाया था। आने वाले वक्त में क्या होना था वो अनजान थी। जिद करके वजाहत ने इसको वाइस का भी कह दिया था। इसे खोने के डर से वो इसकी ज़िद पूरी करती जा रही थी। अब इसके कहने पर इसे तस्वीर बना कर देती थी, खुश रहती थी। अपनी अपनी पिक बनाती थी। इसे देख के इसका भाई खुश था कि आयत अब खुश रहने लगी है, नहीं तो बुझी बुझी रहती थी। इसकी खूबसूरती वजाहत पे अपना जादू चला रही थी, इसकी मासूमियत इसे अपनी तरफ खींच रही थी। पर वो इन सबसे लाइन था, इसे बस किसी भी तरह शर्त जीतनी थी। आज ज़िंदगी में कहाँ तक चलोगी मेरे साथ? वो आज इससे अजीब सवाल कर रहा था। 2 माह हो गए थे, आदत इतनी हो गई थी एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लगता था। अजीब सवाल करता था और आयत इसके बड़े सलीके से जवाब देती थी। जहाँ तक आप साथ देंगे, आयत ने जवाब दिया। अगर मैं मुड़ गया तो याद कहाँ जा तो कहाँ पता नहीं, अगर मैं मर गया तो कहाँ जाओगी फिर? मैं नहीं जाने दूंगी। ओ सैड मूड नहीं बनाते, वैसे ही पूछ रहा हूँ। वो इसकी इमोजी पे झुंझला गया। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, और आप ना होते तो मेरा वजूद नहीं है। वजह बेशक बेशक मरूँ ना, जीऊँगी भी नहीं आपकी खुशी के लिए। मैंने वो सब किया जो आपने कहा, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना, आयत ने जवाब दिया। तो फिर मेरी बातें माननी है, ये बताओ क्यों? तुमने मेरी बातें मा तुमने मेरी बहुत बातें मानी हैं, तो क्यों मानी है? वजाहत ने अगला सवाल किया था। पहली बात, मेरे पास कोई हमराज नहीं है आप जैसा, कोई साथी नहीं है। आप नहीं आते दिल बैठ जाता है, आप आते तो वक्त का पता ही नहीं चलता। आपसे बात करके सुकून मिलता है। आप मेरे साथ ऑन भी हो जाते हैं, ऑफ होके भी होते हैं। हर वक्त मेरे ख्यालों की दुनिया में मेरे साथी हैं आप। वो बोले चली जा रही थी और वो गौर से सुन रहा था। आप हैं तो मैं हूँ, जहाँ ज़िंदगी ऐसे ही लगता है, आप से आप तक है बस। मुझे नहीं पता ये कि क्या है, पर जो भी है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? पता नहीं, बस इतना पता है कि आपको खो नहीं सकती। खोने के ख्याल से ज़िंदगी ऐसा लगता है ख़त्म हो जाएगी। तुमने मेरी इतनी मानी, और एक मानोगी आज? कौन सी आयत ने कहा था मैं तुमसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहता हूँ, अभी तुम्हें देखना चाहता हूँ? पर वजाहत परवर कुछ नहीं, मेरी मानोगे कि नहीं? इसे पता लग गया था आयत अब पूरी तरह इसके काबू में है। जो जो कहेगा वो करेगी, और वो सबूत के तौर पे ये वीडियो दोस्तों को दिखाने के लिए कह रहा था। अभी तुम अकेली हो, इतना मेरे करीब हो, क्या हर्ज है भला? बताओ मुझे, मैंने कभी ऐसे किसी से बात नहीं की वजाहत। मैं तो वाइस भी आपको बहुत सोच के करती हूँ, मैं क्या और कैसे बात करूँ? तुम नहीं बात करना, मैं खुद कर लूँगा, प्लीज़ आप मना नहीं करना। वो अपनी ज़िद पर अड़ा था, पर आयत का दिल धड़क रहा था कि वो कैसे बात करेगी। इसने कभी वॉइस भी नहीं की थी, वजाहत को भी बहुत बार कहने के बाद की थी। आज वो बस ज़िद था, इसने वीडियो कॉल पे बात करनी थी। इसने अपनी सी कोशिश तो की थी से मना करने की, पर वो इसकी नाराज़गी जाहिर कर रहा था, जो कि आयत को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। ठीक है आप करें। इसने जल्दी से बैठ के अपना दुपट्टा सेट किया, तभी वजाहत ने कॉल की। गुलाबी रंग के कपड़े पहने थे इसने, और जैसे ही वो इसके सामने आई, हर बार की तरह वजाहत के दिल पे तीर चला गई थी। बहुत खूबसूरत थी, और वो इसे देखता ही रह जाता था। आज पहली बार लाइव देख रहा था इसे आयत। वो बस नीचे सर किए बैठी थी, ऊपर तो देख लो यार, अब क्या बुत बन के बैठी हो? इसने एक नज़र वजाहत पे डाली। मैडम मुस्कुरा भी दे, अब मैं आपको खा तो नहीं जाऊंगा? वो धड़कते दिल के साथ मुस्कुराई थी, और वजाहत वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ये बात इसे
بھی پتہ نہیں تھی۔ روز ہی اب وہ 5 منٹ کے لیے سے ہی ویڈیو کال کرتا تھا۔ وہ پاگل لڑکی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس پر اعتبار کر کے جو کہتا تھا کرتی تھی کہ بس وہ چھوڑ کے نہ آ جائے اسے۔ وہ اب اس کی فرمائشوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، سر سے دوپٹہ اتارنے سے لے کے گلے تک وہ اسے اتنی اپنی فرمائشیں کروا رہا تھا۔ آیت نے پہلی بار محبت کی تھی، اسے کھونے کے ڈر سے وہ سب کرتی تھی جو وہ کہتا تھا۔ اسے اعتبار تھا کہ وہ اس کے ساتھ مخلص ہے۔ کیسے ہو یار، بہت دن ہو گئے، کوئی خیر خبر نہیں؟ ظاہر نے ہی گروپ میں میسج کیا تھا، آج سب تھے، پھر ایک ایک کر کے سب آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم بتاؤ سب کیسے چل رہا ہے؟ آسین نے جواب دیا تھا، ہمارا تو بہت بڑھیا چل رہا ہے، وجاہت نے جواب دیا۔ ہاں، جو ٹھان نے وہ کر کے ہی رہتے ہیں، اور دیکھو آج ایک لڑکی میری کٹ پتلی کیسے بنتی ہے۔ وجاہت نے طنزیہ کہا، اب کون سا جوک سنانے والا ہے؟ ارمان نے بھی چڑھ کے کہا تھا۔ وجاہت نے آیت کی ساری ویڈیوز ان کو سینڈ کر دی تھی۔ مانتے ہو نا پھر بھائی کو؟ شیم آن یو۔ وجاہت، افسوس ہے کہ تم ایک شرط کے لیے کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو، زاہد نے غصے میں جواب دیا، اور ارمان کو یقین نہیں آیا تھا کہ سچ میں آیت نے اسے اپنی ویڈیو کال کی تھی۔ میں نے شرط جیتی ہے، جیتنی تھی، جیت گیا۔ شرط بھی ایک حد میں رہ کے جیتی جاتی ہے، اور کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل کے نہیں۔ تمہاری تربیت ایسی تو نہیں تھی، تم نے کیوں کیا ایسا؟ زاہد کا پارا ہائی تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو وجاہت، یہ غلط ہے، اس نے کتنے دل سے اعتبار کیا تھا تم پہ، اس نے تمہیں ہمراز بنایا، اور تم نے کیا اس کا اعتبار ریزہ ریزہ کر دیا۔ بس کرو، مجھے بھاشن نہیں دو، سب باتیں تم لوگوں کے سامنے ہوئی ہیں، اکیلے کچھ نہیں کہا میں نے۔ وجاہت نے غصے سے کہا تھا، ہاں کوئی تھی، پچھلی بار میں نے کہا تمہیں منع کیا تھا نا، نہ کرو کسی کے ساتھ جذبات کے ساتھ ایسا۔ ایک عورت جب پہلی بار کسی سے محبت کرتی ہے تو ٹوٹ کے جاتی ہے، وہ تجھے چاہتی ہے، اس نے تیرے کہنے پہ سب کیا جو تو نے کہا، کیا بنے گا اس کا جب اسے پتہ چلے گا؟ زاہد غصے میں تھا، مجھے لگتا ہے بتا دینا چاہیے اسے، عاصم نے زاہد کی بات پہ کہا۔ ابھی تک ارمان چپ تھا، اسے پتہ تھا غلطی اس کی ہے، نہ وہ ایسا کہتا نہ وہ کرتا۔ میں تم سب لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، ہم نے واقعی غلط کیا، وہ بھی کسی کی عزت کے ساتھ۔ آئی ایم سوری، تم جیت گئے۔ وجاہت، یہ کہہ کے ارمان نے گروپ لیفٹ کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے مجھے کہا، میرے آگے چیلنج رکھا تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ وجاہت بھی غصے میں بولا تھا، تو تم بچے نہیں ہو، چھوٹے سے دلوں سے کھیل بھی تو کوئی کھیلتا ہے، پتہ ہے دل سے کھیلنے والے کی معافی نہیں ہوتی۔ او کم آن یار، بس کرو، بتاؤ کہ تم نے یہ کیا کیا، اس لڑکی کے ساتھ جیت گئے ہو تم۔ یہ کہہ کے زاہد نے بھی گروپ لیفٹ کر دیا۔ تو بھی چلا جا یار، پہلے خود چیلنج کرتے ہو پھر کہتے ہو غلط کیا۔ وجاہت، ایک بات بتا، اگر تو کسی سے محبت کرتا تو پھر کوئی تیرے ساتھ ایسا کرتا تو کیا کرتا؟ یقیناً تو مرنے کی کوشش کرتا۔ عورت بہت نازک ہوتی ہے، اس کا دل بہت نازک ہوتا ہے، خاص کر کے آیا جیسی لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں۔ اس نے تجھے تک رکھا، اب سوچ جب اسے پتہ چلے گا اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ بے شک ہنسی مذاق میں ہی، پر غلط اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا، مجھے لگتا ہے بہت برا ہو گیا ہے، اور اس کے دل کی آہ ہم سب لوگ کو لگ نہ جائے۔ رات کے 12 بج گئے تھے، ابھی تک وجاہت کی کال نہیں آئی تھی، وہ بے چین ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، اس نے ٹرائی بھی کیا پر نمبر بند تھا، واٹس ایپ پر بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، کبھی وہ اسے بغیر بتائے نہیں جاتا تھا، کیوں گیا تھا، کہاں گیا تھا، آئے گا تو پھر ناراض ہوگی، وہ بولے گی نہیں، ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی، تب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی، رانگ نمبر تھا، پر دل تھا کہ وجاہت بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار تو اس نے نہیں اٹھایا، پھر دوسری بار اس نے اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم، آیت بات کر رہی ہیں؟ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا، یہ کون ہو سکتا ہے جو اس کا نام جانتا ہے؟ جی میں کال پہ آپ سے بات نہیں کر سکتا، میرا نام زاہد ہے، واٹس ایپ آج ہے، وجاہت کے بارے میں بات کریں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ایک دم سے وجاہت کا نام سنتے اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ جی ایک بار آئے، ہم وہاں بات کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، میں آپ کے بھائیوں جیسا ہوں۔ آیت، آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں وجاہت کے بارے میں۔ زاہد نے میسج کیا، 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، ہم دوست ہیں اور ہمارا ایک گروپ تھا، ہم بہت پرانے تھے، ہم 4 دوست، ایک ارمان، آپ اسے جانتی ہوں گے، آپ کی بھابھی کا بھائی، گروپ میں لے کر اس نے تمہیں بات کی تھی کہ تم میں بہت ایٹیٹیوڈ ہے، میری بات غور سے سن رہی ہو نا؟ زاہد نے دیکھا کہ وہ سین کر رہی تھی، کچھ بول نہیں رہی تھی۔ جی میں سن رہی ہوں۔ وجاہت ٹھیک ہے نا؟ اسے اب بھی وجاہت کی تھی، یہ دیکھ کے زاہد کو برا لگ رہا تھا، کتنا اعتبار کیا تھا اس نے اگر مزید وہ نہ بتاتا تو آیا تو اور غلط نکل سکتی تھی، صرف اسے کھونے کے ڈر سے شرط لگی تھی کہ تمہیں پٹانے کی، تم کسی سے بات نہیں کرتی، ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہو۔ ارمان اور وجاہت کے بیچ، وہ تم سے ایک پلان کے تحت بات کر رہا تھا، میری بات غور سے سنو، ہم نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ ایسا نہ کرے تمہارے ساتھ، پر اسے جیتنے کی پڑی تھی، اس نے تمہیں اپنی عادت ڈالتی، جان بوجھ کر اس نے یہ پیار محبت کا ڈرامہ رچایا، آج حد ہو گئی تھی، اسی لیے مجھ سے نہیں رہا گیا تو میں نے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا، اگر اب تم کوئی بھی غلط قدم مزید مت اٹھانا۔ آیت، ظاہر نے 2-3 بار
मैसेज किए, तुम सुन रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? इसका दिमाग सुनता कि वो क्या कह रहा है। देखिए, आप जो कोई भी है, मैं नहीं जानती आपको, पर इस तरह की बात करके क्या साबित करना चाहते हैं, मैं वजाहत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वैसा कभी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कभी। मुझे इन पर आंखें बंद करके पूरा पूरा एतबार है। मुझे कोई भी कुछ कहे, इनके बारे में कहेगा, मैं आपके ख्याल से यकीन कर लूँगी? कभी नहीं। मैं इनको अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो मेरा एतबार कभी नहीं तोड़ेंगे। मुझे भरोसा है इन पर पूरा, खुद से भी ज़्यादा। हाथ कांप रहे थे इसके बात करते हुए। वजह से तो आदत हो गई थी बात करने की। अगर मैं सबूत दिखाऊं फिर क्या करोगे? कैसे सबूत दिखाएं? जाहिद ने सारी चैट, इनकी अपनी और इनकी जो पिक्स वीडियोस भेजी थी, सब सेंड कर दी, जिसमें शर्त लगाने तक से लेके ग्रुप ख़त्म करने तक की सारी बात थी। आधा घंटा इसने एक एक बात को बार बार पढ़ने में लगाया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था ये सच है। हाथ कांप रहे थे, दिल बेचैन हो गया था, पसीने छूट रहे थे, और जाहिद बार बार मैसेज करके इसे पूछ रहा था कि वो ठीक है कि नहीं, प्लीज़ कह दे कि ये झूठ है। आधे घंटे बाद इसने मैसेज किया था, तुम मेरी बहन जैसी हो आयत, और मैं तुम्हें नहीं चाहता और अंधेरे में रखूँ, प्लीज़ खुद को संभालो, और अब खुदा के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाना कि जिससे घर खराब हो। अब सब में हम भी शरीक हैं, और गलती हमारी भी है। हमने हंसी हंसी में आपके साथ बहुत गलत कर दिया। अब आपकी मर्जी है, आप इससे बात करें या ना करें। आयत वहीं सुन बैठी थी, दिल और दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बार बार इन मैसेज को पढ़ रही थी, शायद किसी और के हों या कोई गलती से सेंड कर दिया हो। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर भाई को पता लग गया तो मेरा क्या होगा? एक मंजर था जो पूरा दिमाग में ऐसे फिल्म चल रहा था, आंखों के सामने। वजाहत के आने से लेकर आज इन मैसेजेस तक। रात के 2 बज के थे, वो अपनी जगह सुन बैठी थी, तभी मोबाइल की घंटी बजी। वजाहत की कॉल थी, इसने रिसीव की, बोली कुछ नहीं। हेलो आयत, कैसी हो यार? सॉरी, वो मैं थोड़ा बिजी था। आयत चुप थी। आयत मेरी जान कैसी हो? चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रही? लरसती हुई आवाज़ थी। वजाहत, क्यों किया ऐसा? इसने बस इतना ही बोला था, और वजाहत को समझ आ गई थी, फिर भी अनजान बन गया था। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा था, बस साथ मांगा था। क्यों किया? फिर क्यों किया? मैं कोई कठपुतली हूँ खेल तमाशे के लिए? क्या मेरे अंदर दिल नहीं था? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्यों किया मेरे साथ? क्यों? आज मेरी बात सुनो। देखो, जो भी था मैंने इनके कहने पे किया था, पर मेरा दिल मुखलिस था तुम्हारे साथ। मैं कोई गलत नहीं हूँ यार, प्लीज़ मेरी बात सुनो। अभी सुनने को कुछ रह गया है? मैं खुल के रो भी नहीं सकती। मैं किसी को क्या बताऊँ मेरे ऊपर क्या बीती है? किसे दिल लगाना कितना महंगा हो सकता है कि कोई भी आपके दिल को खिलौना समझ के खेल जाए। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं आपको। इसकी हिचकियाँ बन गई थी। कभी को कभी नहीं, खुदा से दुआ है कभी आपको सुकून न मिले। आप रोएं, आप तड़पे मेरे लिए। अपना एहसान हो आपने मेरे साथ किया। क्या है मैं तमाशा बन गई ज़माने के सामने? आयत मेरी बात सुनो प्लीज़। वो इतना ही बोला था कि आयत ने कॉल काट दी। इसका दिल कर रहा था कि वो चीख चीख के रोए, पर कैसे? शायद खुदा को तरस आ गया था। तभी बादलों की गरज हुई थी। वो नाजुक मिजाज लड़की जो कभी हल्की सी आवाज़ से डर के भी बाहर नहीं आती थी, आज वो रात के 4 बज रहे थे, उठी और छत पर आ गई। और फिर बादल में भी इसकी बेबसी पर इसकी ज़िंदगी पे रोए, और वो भी अपनी ज़िंदगी पे चीख चीख के रोई। और मुसलसल रोने के बाद आंखों के आगे अंधेरा आया और वहीं गिर गई। आयत, उठ जाओ, खैर है? आज 10 बज गए हैं। भाभी इसकी आवाज़ लगाने लगे। कमरे में बोलती आई तो देखा कि वो नहीं थी। आयत, अरे आयत कहाँ हो? उन्होंने बाथरूम में देखा, वो वहाँ नहीं थी। जूबी के बाबा, आयत कमरे में नहीं है। वो बाहर आए, कहाँ गई फिर? वो भी उठ के आया, पता नहीं। दूसरे कमरे में देखो, मैं छत पे देखा, वो जब छत पर गया तो सामने आयत बेहोश पड़ी थी। आयत बैठा, पूरा जिस्म गीला हो गया था, और वो बेसुध पड़ी थी। जल्दी से उठा के हॉस्पिटल लेकर भागा। उन्होंने इमरजेंसी में लिया। पता नहीं क्या हुआ। इसके भाई भाभी दोनों बाहर बैठे थे, तभी डॉक्टर बाहर आए। कैसी है मेरी बहन? कोई टेंशन है? कोई बात सर पे सवार किया है जिसकी वजह से दिमाग में झटका लगा है इनके, और ऊपर से इतनी सर्दी में गीली? ठीक तो वो हैं, पर इनसे बात नहीं करना। आप ना कुछ पूछना कि हुआ क्या है। अभी हमने नींद के इंजेक्शन दे दिए, जब उठे तब आप जा सकते हैं इनके पास। मसरूफियत है प्यारे, सॉरी। होश आया तो बारिश में होश आया तो बारिश में भीगने की वजह से आयत बुखार में तप रही थी, और बार बार अपनी अम्मी को बुला रही थी। इसके भाई भाभी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। 6-7 दिन वो हॉस्पिटल रही, और वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। आंखों के गिर्द सियाह हल्के बार बार एक ही बात सता रही थी, कैसे? क्यों? धोखा मिला? वजाहत ने इसे लगातार 3 दिन कॉल की थी। अरमान
سے بھی اس نے کچھ نہیں پوچھا غصے میں، اور پھر غصے میں اپنے موبائل سے سم نکال کے ہی پھینک دی۔ ساری رات ساری جگہ سے آیت کو بلاک کر دیا اس نے۔ ایک بار پھر اس کی بات کیوں نہیں سنی؟ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں پڑی رہی تھی۔ گھر آ کے آیت نے موبائل اٹھایا، بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ موبائل کی چارج کیا، ان کیا آن کیا تو وجاہت کی کئی بار کال آنے کی جانے والی کال سامنے تھی۔ سب کو اس نے دل پہ پتھر رکھ کے ڈیلیٹ کیا۔ اس نے دیکھا وجاہت نے ہر جگہ سے اسے بلاک کر دیا۔ پھر اس نے بھی چپ لگا لی، اب بات کرنے کو کچھ بچا نہیں تھا۔ چپ چپ سارا دن وہ کام میں لگی رہتی۔ پڑھائی اس نے ایف اے کے بعد بس کر دی تھی۔ ادھر وجاہت جس کام میں بھی دل لگاتا دل نہیں لگتا تھا، ہر وقت اسی کی یاد آتی تھی۔ اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ وہ انجان بن کے بھی اس کے اتنے قریب آ گئی تھی۔ جب وہ سوتا تھا اس کی آواز اس کے دماغ میں گونجتی تھی اور وہ سو نہیں پاتا تھا۔ اس کے اپنی غلطی کا احساس ضرور تھا، پر وہ بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اسے پتہ تھا اس نے آیت کے ساتھ کیا کر دیا ہے، پر جو بھی کیا وہ غلط تھا۔ دن گزرتے گئے، اس بات کو 9 ماہ گزر گئے تھے۔ آیت نے خود کو مصروف رکھ لیا تھا گھر کے کاموں میں۔ ان دونوں کی ایک فیملی سے رشتہ آیا تھا۔ یہ ہے آپ کی نند۔ کچھ لوگ اس کے سامنے بیٹھے تھے اور ایک لڑکا دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، شاید اس کی ماں اس کے ساتھ آئی تھی، اور ایک بہن اور باپ۔ ارے ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، آؤ بیٹا یہاں بیٹھو۔ اس عورت نے اپنے پاس بلا کے بٹھایا تھا۔ یہ میرا بیٹا عمر ہے، اس کی ماں نے سب سے تعارف کروایا۔ کچھ دیر بعد وہ چلے گئے۔ آیت اپنے کمرے میں آ گئی۔ آیت پیچھے سے آواز آئی، جی بھائی آئے۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بیٹا میں نے تمہاری پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اور اب بھی ساری زندگی جتنا ہو سکا کروں گا۔ رشتے بہت آئے ہیں تمہارے، پر مجھے یہ گھر آنا اچھا لگ رہا ہے۔ شادی کر کے تم نے ایک دن چلے جانا ہے، میں نے اپنے فرض کو نبھانا چاہتا ہوں۔ اب تم دیکھ لو، سوچ لو، یہ رشتہ بہت اچھا ہے، مجھے لڑکا اچھا لگا ہے، کام بھی اچھا ہے، بینک میں جاب ہے اس کی۔ میری اور تمہاری بھابھی کی تو ہاں ہے، تم اپنی رضامندی بتا دو، جیسے آپ کو ٹھیک لگے بھائی، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ آیت نے مختصر سا جواب دے کر چپ کر گئی تھی۔ ماشاءاللہ میرا بچہ میرا سر کبھی نہیں جھکنے دے گا۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے باہر چلا گیا، اور آیت دیکھتی رہ گئی۔ بے شک رکھا پالا جو بھی تھا، پر کوئی اختیار اپنا نہیں تھا، اور اب تو بنتا نہیں تھا۔ جسے ان کو ٹھیک لگتا وہ کرتے، اسی لیے ہاں کر دی۔ چپ کر کے آیت نے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ماں ہوتی تو کوئی دیکھنے کی ضد کرتی، باپ ہوتا تو کچھ بولنے کی ہمت رکھتی۔ آنسو تھے کہ سوکھ گئے تھے آنکھوں سے، نہ رویا جاتا تھا اپنی قسمت پہ، نہ ہنسا جاتا تھا۔ ہاں ہو گئی تھی شادی کی، اور تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ 3 ماہ بعد ٹائم تھا۔ آیت کی بھابھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے اس کی پسند کی ہر چیز دلانا چاہتی تھی، پر وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ جو چل رہا تھا بس ٹھیک تھا۔ اپنی امی کو ہر وقت یاد کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ دن قریب آتے جا رہے تھے۔ شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ اسے مایوں بٹھایا گیا، اور وہ پیلے جوڑے میں کمال کی لگ رہی تھی۔ دل عجیب سا بے چین تھا اس ہرجائی کی وجہ سے، اور اب تو نئی زندگی شروع ہو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ مہندی کا دن بھی آ گیا۔ گھر بھرا تھا مہمانوں سے۔ پہلی اور آخری شادی تھی۔ بھائی نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب دولہے والے مہندی لے کر آئے تھے۔ سب انہیں ریسیو کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کے مہندی دیکھا۔ مہندی سے اس کے ہاتھوں پہ عمر لکھا گیا تھا۔ آج وہ اپنے آنسو اتنے دنوں سے ضبط کیے بیٹھی تھی، اپنے ہاتھ اٹھا کے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی زندگی نے کتنی آسانی سے کھیل لیا اس کے ساتھ۔ صحیح کہا کسی نے، انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، چاہے وہ مرد ہو کے عورت۔ جب مرد چاہتا ہے تو ٹوٹ کے چاہتا ہے، اپنے محبوب کو خود کے پاس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، پر عورت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ماں باپ کے گھر کی دہلیز، ان کا مان سب ایک لڑکی کو رکھنا پڑتا ہے۔ آج بھی وہ وہی رکھ رہی تھی۔ ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ اس نے وجاہت کو یاد نہیں کیا ہو، اس کے لیے تڑپی نہ ہو۔ پہلی بار کسی کو ٹوٹ کے چاہا تھا اس نے، اب وہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کرنا تھا آگے چل کے وہ اسی کو یاد کر کے گزارے گی زندگی کے نہیں۔ پھر اس کے دماغ میں ایک دم سے آیا تھا، عمر کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اور میں ان کے حق میں ہونے والی ہوں۔ میں آج کے بعد اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی نئی زندگی خوشگوار شروع کروں گی، اور اپنے شوہر کو ہر حال میں خوش رکھوں گی، زندگی کو زندگی بنا کر جیوں گی۔ اس رات وہ بہت روئی تھی، اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی نئی زندگی اچھے سے شروع کرے گی۔ بارات آ گئی تھی، اور وہ لال جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، بہت کوئی پری جیسی لگ رہی تھی۔ سب شادی ہال میں چلے گئے تھے، 1-2 کزنز، بس آیت کی بھابھی رکی تھی۔ دروازہ بند کر رہی تھی کہ بند کر رہی ہوں میں، ارمان تم آیت کو کہو باہر آئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ارمان کے سامنے وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ آیت ایک بات کہنی ہے آئی ایم۔ وہ بھی اتنا ہی بول رہا تھا کہ آیت اٹھ کے باہر چلی گئی۔ تبھی اس کی بھابھی اور کزنز بھی آگے۔ وجاہت کو کال کی اس نے کیسے یاد کیا؟ آج خیر ہے، تجھے ایک بات بتانی ہے، آج آیت کی شادی ہے، مطلب اس کی شادی ہے، آج وہ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ وہ خود کو اس کے سامنے نہیں لا رہا تھا۔
पर एकदम से इसकी बात इसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी। मेरी बात करवाओ, 1 मिनट, वजाहत ने कहा। अब नहीं हो सकती, हॉल में जा रहे हैं, वो दुल्हन बनी बैठी है। इसके हॉल में पहुंच के इसने एक पिक लेके वजाहत को सेंड कर दी थी और इसे अब इसकी बर्दाश्त से बाहर था। पागल सा हो गया था, घर की हर एक चीज़ को उठा के तोड़ रहा था। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, पर इतनी बड़ी सजा दे रही हो मुझे, वो चिल्ला रहा था और इसके आंसू खुद ब खुद निकल रहे थे। आयत आयत एकदम से पता नहीं इसे क्या ख्याल आया, इतनी जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और इसका नंबर अनब्लॉक किया और कॉल की। आयत ने इसे ब्लॉक नहीं किया था, पता नहीं क्यों। इसका मोबाइल इसकी कज़न के हाथ में था और इसे दुल्हन बनी एक पिक बना रही थी, तभी इसकी मोबाइल बजी। आयत आप ही, आपके फ़ोन पे कॉल आ रही है। मोबाइल इसके पास लाई। आयत ने देखा सामने वजाहत का नंबर था। वो इधर से निकाह कहाँ आ गया था। आयत ने कॉल रिसीव करके मोबाइल साइड पे मेज़ पे रखा। आयत आयत मेरी बात सुनो प्लीज़ आयत, एक बार सुन लो, गलत किया मैंने मानता हूँ। दीवानों की तरह बोल रहा था और आगे से इसे इसकी आवाज़ आई, कबूल है। दुल्हन बनी वो सेज पर बैठी थी। भला आई थी जिंदगी के भुला आई थी जिंदगी के सब अफसाने और छोड़ आई थी अपना घर जो माँ बाप के बगैर था। दिल जोर से धड़क रहा था, पता नहीं उमर कैसा होगा, कैसी आदतें होंगी इसकी, कैसे बात करेगा। इन्हीं सोचों में घूमते के कमरे का दरवाजा खुला, वो अंदर आया। अपनी शेरवानी उतार के इसने चुप करके अलमारी से कपड़े निकाले थे। बाथरूम में चला गया, चुप करके घूंघट करके बैठी थी। दिल की धड़कनें उछल रही थी, खुद भी सुन सकती थी। वो टी शर्ट और ट्राउजर पहने वो फिर इसके पास आकर बैठा। अब ऐसे ही बुत बनी बैठी रहोगी, उठा लो इसे। एक हाथ से इसका घूंघट ऊपर करते हुए कहा। मुझे ये शेरवानी नहीं बर्दाश्त हो रही, तुम पता नहीं कैसे इतना सब कुछ पहन के बैठी हो। वो चुप करके नजरें झुकाए बैठी थी। इसने रंग आगे करते हुए इसे बुलाया था। आयत मेरी बात गौर से सुनो, गौर से मेरी तरफ देखो। मैं मानता हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो और कोई शक नहीं कि तुम्हें घर का कोई सलीका नहीं आता। बेशक मेरे माँ बाप का बेहतरीन इंतखाब हो तुम, पर मुझे एक बात कहनी है तुमसे। तुम्हारे सारे हक मैं पूरे करूंगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर इस दिल में कोई जगह नहीं मिल सकती क्योंकि इसमें कोई और बसी है। अम्मी अब्बू के कहने पर मैंने शादी के लिए हाँ की है। मुझे मेरे ऑफिस की एक लड़की पसंद है जिसे मैं बेपनाह चाहता हूँ, और वो भी मुझे। बस इनके घर का माहौल हमसे थोड़ा खुला है, इसलिए घर वाले नहीं माने और इन्होंने तुमसे रिश्ता पक्का कर दिया। मैं तुम्हारे सारे हक अदा करूंगा और मैं किसी चीज़ में कमी नहीं होगी, बस दिल में जगह नहीं दे सकता। मैं अभी भी अपने प्यार के लिए हार नहीं मानूंगा और घर वालों इसके लिए मना के ही रहूंगा। क्योंकि मैं इसे बेपनाह चाहता हूँ। ठीक है, तुम घर वालों की पसंद हो, बुरी नहीं हो। जो तुम्हें चाहिए होगा बता देना, मिल जाएगा। मेरा हक तुम पे पूरा है, तुम्हारे जिस्म पर, इसीलिए अपनी भी हर ख्वाहिश को मैं तुमसे पूरा करूँगा जब तक रुज़ीबिया मेरी ज़िंदगी में नहीं आती। आयत वहीं चुप साधे एक तक निगाह से इसे देख रही थी। क्या कुछ रह गया था अभी भी ज़िंदगी में मारने के लिए? तो वो वादा करके आई थी कि इसके साथ गलत नहीं करेगी, फिर भी इसे ऐसी सज़ा मिल रही थी जिसकी इसने गलती नहीं की थी। क्या औरत को पैसों की चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस्म की ज़रूरत होती है? इसके जिस्म पे हक रखने की बातें वो कर रहा था, और दिल में कोई और थी। क्यों ज़िंदगी इतनी बेदर्दी से इसको बार बार तोड़ रही थी? क्यों वो हर बार ही खुद को संभालती थी फिर कुछ हो जाता था। औरत कभी पैसों की भूखी नहीं होती। एक मर्द झोंपड़ी में रख के इज्जत और मोहब्बत दे अपना सब कुछ वार देती है। अगर वो अगर वो महल भी इसके कदमों में रख दे और इज्जत और प्यार ना दे तो इसका इस महल में भी दम घुटता है। आज जिंदगी फिर से इस कैसे इम्तिहान में डाल रही थी। ये पहन लो, इसने रिंग की डब्बी आगे करते हुए कहा। यकटक निगाह इसकी थी, मेरे जिस्म पे हक रखता है और एक उंगली में अंगूठी पहनाना इसे बुरा लग रहा है। कांपते हाथों से चुप करके इसने डब्बी पकड़ी, चुप करके पहन ली और फिर इसके करीब होता गया। इसके जिस्म की खुशबू इसे भली लग रही थी। इसका जिस्म इसे चाहिए था, इस पे हक था, इसके दिल में जगह नहीं थी। वाह वाह रे कैसा नसीब है। यही वो पूरी रात सोचती रही थी और वो अपनी शिद्दत इस पर लुटाता रहा था। किसी के बाहों में होकर भी आप किसी के नहीं, बहुत तकलीफ दे होती है वो एहसास, जिसे कबूल करना नामुमकिन था। पर वो क्या कर सकती थी, इसने करना था हर चीज़ को बर्दाश्त, क्योंकि औरत पैदा ही इसलिए होती है। सारी रात वो उसके जिस्म पर खेलता रहा था और उसकी आंखों एक ही जगह ठीक से गई थी। आदत नहीं है मुझे किसी के साथ सोने की, मैं तो सो जाऊंगा। वो उठ के शावर लेने गया और आके सोफे पर लेट गया। वो आयत एक ही जगह बैठी थी, अपने आंसू पे जब ना रख सकी। आज कहाँ जा के रोती। आज तो बादल भी नहीं थे जो इसका साथ देते। बड़ा तकलीफ देता है जब आंसू आपके गले में ही अटक जाए, ना बाहर आए और ना अंदर जाए। आयत की यही हालत थी। वो लेटे ही सो गया था। सारी रात वो एक जगह नजरें टिकाए बैठी रही। बैठ की टेक से पता नहीं कब इसकी आंख लगी। अरे अरे उठो, पागल हो, ऐसे क्यों बैठी हो? सो गई, लेट नहीं हो सकती? बैठे बैठे सो गई, लेट नहीं सकती थी? उमर ने इसे हिलाया तो वो एकदम
اس کی آنکھ کھلی، اس کے ہاتھ میں ہیئر برش تھا جسے اس نے پکڑ کے ہلایا تھا۔ وہ نہا کے ڈریسنگ کے آگے کھڑا تھا جو بال بنا رہا تھا۔ مجھے ہاتھ نہیں لگا کے اٹھایا، ہیئر برش سے ٹچ کر کے اٹھایا، وہ یہی دیکھ رہی تھی۔ پھر رات کو میرے جسم کے ایک حصے کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اٹھو، امی وغیرہ آ جائیں گی، جاؤ جا کے فریش ہو جاؤ، عجیب ہو تم بھی۔ تب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ہائے میری جان، کیسی ہو؟ آئی ایم سوری بیبی پلیز، میری جان تمہیں قسم اب نہیں ہوگا ایسا۔ وہ اتنا مسکرا کے بات کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر آیت پر پڑی۔ تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی فارسی تو نہیں بولی میں نے؟ اور آیت سے بات کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک دن بل پڑے تھے، ایک دم بل پڑے تھے، ایک ایک قدم باری ہو رہا تھا جو اٹھ نہیں رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ میری جان۔ آج اس کا شوہر اور اس کے الفاظ کسی اور کے تھے جو وہ سننا چاہتی تھی اپنے لیے۔ بھابی، تبھی کمرے کا دروازہ بجا۔ آیت نہا کے آئی تھی اور عمر نے اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھا اور پھر مڑ کے آیت کے سامنے آیا۔ میں نے جو بھی بات کی ہے تم سے یاد رکھنا، وہ کسی کو نہیں بتانا۔ میں نے بتایا اسی لیے ہے تم مجھے کہ کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ روزینہ کل کو میری ہوگی، بے شک تم پھر یہاں رہنا ہو یا پھر اپنے گھر چلی جانا، تب تک میں تمہیں اور تم مجھے برداشت کرو۔ جو بات میں نے تم سے کی ہے وہ اپنے تک رکھو۔ وہ یہ کہہ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ ارے ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ تین چار عورتیں اندر آئی اور عمر باہر چلا گیا۔ کیوں نہ لگے، میری بھابی ہے اتنی پیاری، پیاری بھی لگے گی۔ بھائی کا رنگ جو چڑھ گیا چہرے پہ، روپ دیکھو ذرا، اور پیار کے نشان بھی۔ ایک کہہ کے کس دی۔ آیت نے کچھ دیر پہلے دیکھا تو اس کی گردن پہ نیلے نشان تھے جسے وہ چھپانے کی کوشش کرتی ناکام رہی تھی۔ تبھی سے چکر آئے اور وہ ایک دم نیچے گرنے لگی تھی۔ سامنے کھڑی عورت نے اسے پکڑ لیا۔ اے پانی لاؤ، طبیعت نہیں ٹھیک، اس کی کمزور سی جان ہے۔ سب جمع ہو گئے تھے۔ دلہن کی طبیعت خراب ہے۔ اسے بیڈ پہ لٹایا اور پھر ناشتہ وغیرہ کروایا۔ آوازیں گونج رہی تھی، سب لیڈیز کمرے میں بیٹھے تھے، اس کے ہر ایک کی زبان پہ الگ الگ بات تھی۔ اس کی ساس نند بھی سب بیٹھی تھی۔ نظر لگ گئی ہے میری بہو کو، سب گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ شریکوں نے تو ماشاءاللہ بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ ساس الگ باتیں، نند الگ، کہاں جائے؟ دل گھبرا رہا تھا، کس کو سنائے حال دل کہ کیا بیتی ہے اس پر۔ شام کو ولیمے کو بھی اچھی خاصی گہما گہمی تھی۔ آیت کو دیکھ کے سب عمر پہ رشک کر رہے تھے کہ اسے اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ ایک دن کے لیے گھر آئی تھی آیت ولیمے کے بعد۔ اس کے سسرال والوں نے بس اسے اتنی ہی اجازت دی تھی۔ رات کے اسے اپنا موبائل یاد آیا، کے لیے کمرے میں تھی لیٹی تو آنکھیں چھت پہ ٹکائی تھی۔ اپنے موبائل کو آن کیا، وجاہت کی بے شمار کال تھی۔ پھر اس نے واٹس ایپ آن کی اور وائس آن کی۔ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی، میں معافی کے قابل نہیں ہوں، پر آج مجھے سزا ملی ہے۔ جس دن سے تمہیں کھویا ہے، ایک دن بھی نہیں سکون سے سویا، ہمت نہیں تھی تم سے بات کرنے کی، اور نہ میں اس قابل تھا۔ میں نے کسی کے دل کے ساتھ کھیلا اور یہ میں نے بہت غلط کیا مجھے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ وہ رو رہا تھا، اس کی لڑکھڑائی آواز وہ سن رہی تھی جسے اس نے سزا کا نام لیا تھا۔ وہ کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی بہت زور سے۔ میں بہت برا ہوں، بہت برا۔ آیت پلیز، معافی کے قابل نہیں ہوں، معاف کر دو۔ کیسے برداشت کروں گا میں تمہیں کسی اور کی باہوں میں؟ آیت، میں ایک دن کے لیے بھی، ایک پل کے لیے سکون سے نہیں بیٹھا، میں مجبور تھا۔ میں تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، تم سے اتنی بڑی سزا دی مجھے، اتنی بڑی، ایک بار تو سن لیتی۔ پھر ایک اور چیز ٹوٹنے کی آواز آئی اور وائس بند ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے کانوں کو تکیے پر گرا رہے تھے۔ اس نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ سب ختم ہی تو ہو گیا تھا۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سب کچھ بھلا کے چلی تھی، آگے والے کو سمجھنے چلی تھی، پر قسمت نے اور ہی کھیل کھیلا تھا، وہ بھی اپنا ہی نہیں تھا۔ کیا میری زندگی میں بس اذیت ہی ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے ہی قدم روک دیے گئے تھے، کس منہ سے آگے بڑھتی؟ پر اب جینا تھا، جیسی بھی زندگی تھی۔ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ صبح سسرال والے پہنچ گئے تھے لینے، اور بھائی بھابھی کی دعاؤں سے لے کے وہ سسرال آ گئی تھی۔ رات کو اپنے کمرے میں جب فارغ ہو کے آئی تو عمر پہلے سے ہی موجود تھا، کال پہ بات کرتا رہے۔ میری جان نہ کیا کرو ایسا، قسم سے مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اس کی ایک نظر آیت پر تھی جسے نظر انداز کرتی وہ اپنی باتوں میں لگا تھا۔ اچھا نا، کل میں جب بھی آؤں گا میری جان کے لیے لاؤں گا، بس خوش، اب جلدی سے ایک کس کرو، اور ہائے میرا سکون ہو تم۔ سونیا، آئی لو یو سو مچ۔ آیت الماری سے کپڑے نکال کے باتھ روم میں شاور لے کے باہر آئی تو اسے پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ اچھا میں اب رکھتا ہوں، سونے لگا ہوں۔ اس نے ایک نظر آیت پہ ڈال کے اسے فون رکھا۔ فون بند کر کے وہ ڈریسنگ پہ بال صاف کری تھی، اس کے قریب آیا۔ ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، تم ہو بہت خوبصورت، یہ کہہ کر اپنی جذباتوں کو اس پر لٹا رہا تھا۔ آیت نے ایک ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کی کہ اس نے ایک دم سے اس کے بال پکڑے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم پہ میرا حق ہو۔ آج تو پیچھے کرنے کی ہمت کیسے کی، پر آئندہ آج تو پیچھے کرنے کی ہمت کر لی، پر آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا۔ اور پھر ساری رات آیت کے جسم کو تکلیف میں درد دیتا رہا تھا۔ پھر اٹھ کے صوفے پہ جا کے سو گیا۔ نہ رویا جاتا تھا نہ ہنسا جاتا تھا۔ موٹی شاور لے کے شیشے کے سامنے کرتی، اس کی گردن کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس پر نیلے نشان ہو، پورا جسم چھلنی تھا اور اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ 5 مہینے گزر گئے تھے شادی کو، اور آیت نے ہر چیز سے سمجھوتا کر لیا تھا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، بس نماز قرآن
پڑھ کے وہ اللہ کو یاد کرتی تھی اور گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی تھی۔ رات کو عمر کے بستر کی زینت بنتی تھی، پر کچھ دن سے وہ اس کے قریب ہی نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کو وہ اپنی خوش قسمتی سمجھ رہی تھی یا زندگی کا سکون۔ آج بھی کام سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی۔ شام کے 5 بجے تھے اور ہلکی ہلکی گرمی بھی تھی۔ موسم نہ گرم تھا نہ سرد۔ اکتوبر کے سستے بھرے دن تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر اس کی ساس نے دروازہ کھولا۔ سامنے عمر اور ایک لڑکی کھڑے تھے اور انہیں دیکھ کے آیت کی چھٹی حس کام کر گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ امی، میں نے روزینہ سے شادی کر لیا۔ اس نے آتے ہی ماں پہ بام پھوڑا تھا۔ ارے یہ کیا کیا کمبخت، کیا بکواس کر رہا ہے، اس کی ماں چلائی تھی اور شور کی آواز سن کے سب باہر آ گئے۔ پاگل تو نہیں ہو گیا تو، اس کے ابو بھی چلائے تھے۔ میں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، ایک شادی میں نے آپ لوگوں کی مرضی سے کی ہے اور نبھائی بھی ہے، پر دنیا کو میں پیار کرتا ہوں، ایک میری پسند کی ہوگی تو آفت نہیں آئے گی۔ اگر میں آپ کو نہیں ٹھیک لگ رہا تو پھر یہاں سے لے کر چلا جاتا ہوں۔ وہ غصے سے بولا اور یہ اس سے بھی بڑا دھچکا کیونکہ اس کی دونوں بہنیں تھیں اور وہ اکیلا کمانے والا تھا۔ اگر وہ بھی چلا جاتا تو پھر سب درہم برہم ہو جاتا، اور ایسا نہیں چاہتے تھے کہ کچھ بھی ایسا ہو۔ اس کی بات کا فائدہ اٹھایا تھا عمر نے۔ اس کی ماں نے تو خوب ڈونا ڈال کے، باپ نے بھی کافی لانتے ملامتیں کی تھی، پر اس کے جانے کی بات سن کے وہ ایک دم چپ ہو گئے تھے۔ آیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے معلوم تھا ایک دن یہ ہونا تھا۔ وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی پیچھے اس کی ساس آئی۔ آیت، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بیٹا، مجھے معاف کر دو، ایسا مت بولے خدا کے لیے، میرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ بس وہ اتنا ہی بولی تھی۔ اگلے دن تک بات خاندان میں پھیل گئی اور آیت کے بھائی تک بھی، اور وہ اس کی بھابھی یہ بات سن کے فوراً آ گئے تھے۔ سب لوگ جمع تھے اور اس کی ساس اس سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میری بہن میں کیا کمی تھی، پوچھ سکتا ہوں تم سے؟ عمر سے آیت کے بھائی نے سوال کیا تھا۔ کوئی نہیں، پر اس سے پہلے ہی میں دنیا کو چاہتا تھا اور یہ بات میں نے اسے پہلی رات بتا دی تھی۔ ایک نظر اس نے آیت کو دیکھا، اور میں نے اس کے حق میں کوئی کمی نہیں رکھی اور نہ رکھوں گا۔ عمر ایسے سپاٹ لہجے میں بات کرتا جیسے اس نے کوئی آیت کو رکھ کے احسان کیا ہو۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ ہم اسے یہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ آیت کے بھائی نے کہا، لے جاؤ، مجھے پہلے بھی ضرورت نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ اس کے جواب پہ وہ ایک دم سے سب حیران رہ گئے تھے۔ جب ضرورت نہیں تھی تو پھر اسے قبول کیوں کیا؟ آیت کی بھابھی اب کی بار بولی تھی، ماں باپ کی وجہ سے کیا تھا، اور اگر لے کر جانا چاہتے تو لے جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی۔ اٹھو آیت، جلدی کرو۔ عمر کے ماں باپ چپ بیٹھے تھے۔ آیت کے بھائی نے اس کے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ کوئی لاوارث نہیں ہے میری بہن، تم لوگ کھلونا سمجھ کے کھیل لو اس کے ساتھ۔ وہ غصے سے چلایا تھا، تو لے کر جاؤ، میری طرف سے آزاد ہے، میں ابھی اور اسی وقت اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار اس نے ایسے الفاظ دہرائے تھے جسے وہ کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتار کے پھینک رہا ہو، اور آیت چپ سادے کھڑی تھی۔ وہ چپ کر کے عمر کے قریب آئی تھی، اس کے چہرے کو دیکھا تھا، پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ پہلے میں حق نہیں رکھتی تھی، اب رکھتی ہوں، بد دعا ہے میری کبھی آباد نہیں ہوگے تم، میرا خدا گواہ ہے، میں نے اپنی سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا تھا، پر تم اس قابل نہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چل گئی۔ آج پھر ایک بار زندگی نے ایک ایسا جھٹکا دیا تھا، پر اب عادت ہو گئی تھی بار بار اذیت برداشت کرنے کی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے۔ آیت گھر آ کے اس کے بھائی بھابھی سے گلے لگا کے بہت روئے، پر وہ نہیں روئی۔ بھائی میرا نصیب تھا، بس یہ کہہ کے وہ چپ کر گئی تھی۔ دن گزر رہے تھے اور اس کے بھائی بھابھی نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ 3 سال کیسے بیتے پتہ نہیں چلا، جس میں وجاہت کا آنا، پھر چلے جانا، پھر شادی ہونا، اور وہاں سے بھی زندگی کا ختم ہونا۔ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی۔ اچھا اسکول تھا۔ اسکول کی میم کے ہسبینڈ اچھے بھلے بزنس مین تھے اور شہر کے ٹاپ اسکول میں اس نے کسی کی سفارش سے جاب لگوائی تھی۔ اس کی پڑھائی کی بیس کم تھی، پر جس دل سے وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی، سب ٹیچرز میں اچھی تھی۔ اسکول کی میڈم کی بیٹی کی شادی نزدیک تھی، سب کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ مہندی کی رات تھی، دوسری ٹیچرز کے فون آ رہے تھے، سب کا مل کے جانے کا ارادہ تھا، پر آیت نے منع کر دیا تھا، پر ٹیچر نہیں مانی تھی، اور خاص میڈم نے 2 دن ضرور بلایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے تیاری کی تھی۔ ہلکے گرین کے سوٹ میں وہ کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، ہلکا پھلکا میک اپ اور ہلکی سی جویلری۔ سب ٹیچرز آئی تھی اسے لینے، راستے میں خوب ہلا گلا کری تھی، ایک دوسرے کو چھیڑ رہی تھی، اور آیت ان کی حرکتوں پہ ہنس رہی تھی۔ وہاں پہنچی، کیا خوب شاندار نظارہ تھا۔ ارے ارم یار، تم میرے ساتھ ہی رہو۔ آیت اتنا ہجوم دیکھ کے گھبرا رہی تھی۔ یہیں ہوں یار، کہیں نہیں جا رہی، چلو میڈم سے مل کر آتے ہیں، اور رہی سامنے، ہاں چلو۔ سب اسکول کی میڈم کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ بلاؤ جلدی، اسے باہر کہو میں بلا رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے، وہ شاید کسی کو بلا رہی تھی۔ ارے السلام علیکم، کیسی ہو؟ سب بہت اچھے سے انہوں نے استقبال کیا تھا۔ ارے آیت ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ بات کی خوبصورتی دیکھ کے تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی، سب اس سے الگ الگ لگ رہی تھی۔ شکریہ میڈم۔ جی مما،
آپ نے مجھے بلایا، اور اگلے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹکے تھے۔ سامنے وجاہت اور وجاہت کے سامنے آیت کھڑی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں دولہے والے آ گئے ہیں، تم دیکھو انتظامات۔ وجاہت تو میں کہہ رہی ہوں بیٹا۔ جی جی مما۔ آیت کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح زندگی میں کبھی اس کے سامنے بھی آ کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے مہندی کا گزاری، اور بار بار اس کی نظریں اسی پہ تھی، اور ایک منٹ کے لیے بھی وہ اس کی نظریں وجاہت سے نہیں ہٹی تھی۔ کھانا شروع ہو گیا تھا۔ کھانا کھاتے ایک دم سے کولڈ ڈرنک ارم سے آیت کے کپڑوں پہ گری تھی۔ ارے سوری یار، میں نے جان بوجھ کر نہیں گرائی، پلیز سوری۔ سامنے ہی میڈم نے دیکھ لیا تھا۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ روبی روبی، یہ میڈم کو میرے کمرے میں لے کر جا۔ آیت اوپر میرے کمرے میں جاؤ بیٹا، وہاں جا کے آرام سے اسے صاف کرو۔ انہوں نے آیت کو دیکھ کر کہا۔ آیت اس ملازمہ کے پیچھے چلی گئی، اور وجاہت پہلے ہی اسے بات کرنے کے کسی موقع کی تلاش میں تھا، اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جائیں باجی، یہ ہے میڈم کا کمرہ، اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ خود باہر کھڑی ہو گئی۔ روبی تمہیں مما بلا رہی ہیں، وجاہت نے ملازمہ کو کہا۔ جی صاحب، وہ کہہ کر باہر چلے گی۔ 2 منٹ بعد وہ باہر آئی، اور اس کے اپنے سامنے وجاہت کھڑا تھا، اور آیت سائڈ سے ہو کے نکلنے لگی، تب بھی وہ اس کے سامنے آ گیا۔ آیت میری بات سن لو پلیز، میرا راستہ چھوڑے، مجھے جانے دے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے خود کے قریب کیا۔ ایک دم سے اس کے اتنا قریب دیکھے آیت خود پہ قابو نہ رکھ سکی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ مجھے مار لو، بے شک جان سے مار دو، میں گنہگار ہوں تمہارا، بس معاف کر دو مجھے۔ اس کا ہاتھ بلا اختیار اس کے چہرے پر گیا۔ آیت تم نہیں جانتی، مجھ میں ہمت نہیں تھی تم سے معافی مانگنے کی، اور ایک رات بھی نہیں سکون سے سو سکا ہوں، معاف کر دو پلیز، مجھے چھوڑے پلیز، میری جان بستی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بس شرط رکھ کے تم سے الگ ہوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں مر رہا تھا پل پل تمہاری ایک ایک بات کو لے کر۔ میں نے جتنا وقت بھی تمہارے بغیر گزارا ہے، تڑپ کے گزارا ہے، پلیز ایک بات اپنے منہ سے میرا نام لے لو، میں ترس گیا ہوں، معاف کر دو پلیز، کر دو، اور معاف کر دو بیٹا، معاف میرے بیٹے سے غلطی ضرور ہوئی ہے، پر وہ شرمندہ بھی ہے۔ اندر اس کی ماما اور اسکول کی میڈم آئی تھی۔ ایک دم سے وجاہت نے اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا تھا۔ اتنے عرصے سے وہیں تھا، اب بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پتہ نہیں کیسے بلایا ہے اس کو، بہت چاہتا ہے تمہیں، یہ پاگل ہے، اس نے غلطی کی ہے، اسی لیے میں معافی مانگ رہی ہوں، پر آیا زندگی کی ایک جگہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے بیٹا۔ مجھے اپنے بیٹے کی پسند پہ ناز ہے، پاگل ہے تمہارے لیے ہسپتال پڑا رہا ہے وہاں پہ۔ آیت نے ایک دم اس کے منہ کو دیکھا تھا۔ جس دن تم کسی اور کی ہو گئی تھی، مرنے کی کوشش کی تھی اس نے، میں ماں ہوں، مجھے پہ کیا بیتی ہوگی۔ آیت اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ وجاہت کو اپنا لو بیٹا، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اس سے بھی ہو گئی ہے، میں نے اسے ایسے تڑپتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا میڈم، وہ بھی اتنا ہی بولی تھی، میرے لیے قبول کر لو اسے، اگر اس نے پھر کچھ غلط کیا تو اس کی ذمہ دار میں ہوں بیٹا، ماں نہیں ہے تمہاری، میں ماں بن کے اپنے بیٹے کی خوشی تم سے بھیک میں مانگتی ہوں، اتنا بولی تھی۔ ایسے مت کہیں، پھر مان جاؤ، میرے پورے حق سے تمہارے بھائی سے تمہارا ہاتھ مانگنے جاؤں گی، شان سے اپنی بہو کو بھی آ کے لاؤں گی۔ آیت کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ کیا کہے۔ پر میری شادی، اتنا الفاظ ادا ہوا تھا اس کے منہ سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی وجاہت کو، اسے ایسے ہی سزا ملنی چاہیے تھی، اسے پتہ لگے کیسے ہوتا ہے کسی کے ساتھ غلط کرنا۔ مجھے اپنے بیٹے کی خوشی پیاری ہے، اور آیت خود پہ ضبط نہ رکھ پائی، اور وجاہت کی امی کے گلے لگ کے بہت دنوں بعد روئی تھی۔ سب میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ میڈم کی بیٹی کی شادی کے بعد سرپرائز ہے سب کے لیے۔ انہوں نے سب کو گھر میں بتا دیا تھا کہ وجاہت کے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے، جو کہ ابھی سب سے چھپی ہے۔ بارات کا دن تھا، پر اس کی ماں کو تو جیسے رات کو ہی لگی تھی میں چلی جاؤں آیت کا رشتہ مانگنے، پر وہ صبح ہوتے ہی چلی گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ آیت کے گھر، سب کے کام ذمہ لگا کے۔ کوئی بات انہوں نے اس کے بھائی بھابھی سے نہیں چھپائی تھی، سب بات بتا دی تھی، اور اپنی اور وجاہت کی غلطی کی معافی مانگ دی تھی، پر اس کا بھائی اب کی بار اسے اس کی رضامندی پوچھنا چاہتا تھا۔ مجھے منظور ہے بھائی، آیت نے ہاں میں سر ہلایا، اور سبھی خوش تھے۔ جو ہوا تھا غلطی تھی، اسے سدھار بھی وہی رہا تھا، کسی کو اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ وجاہت کی پسند تھی۔ شادی ختم ہونے کے اگلے دن سب مہمان جمع تھے، کسی کو نہیں پتا تھا لڑکی کون ہے، بس یہ پتا تھا کہ وجاہت کا رشتہ پکا ہو گیا، سب کو بلایا گیا تھا، بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ وجاہت سے سب پوچھ رہے تھے، سب دوست بھی آ گئے تھے، پر اس نے ابھی تک اپنا منہ نہیں کھولا تھا۔ زاہد، ارمان، عاصم، سب پوچھ کے تھک گئے تھے، بتاؤ کون ہے وہ، دیکھو پیچھے سامنے ہلکی گلابی کلر کی میکسی میں تیار ہوئی آیت بہت پیاری لگ رہی تھی، کسی پری جیسی، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، اتنی خوبصورت لڑکی، وجاہت کی منگیتر، سب اس کی قسمت پہ رقص کر رہے تھے، سب کے سامنے دونوں نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی، اور ہال میں شور گونجا، اور 2 ماہ بعد شادی کا ٹائم رکھا گیا۔ میری ہو بس تم۔
وہ اسے خود کے قریب کرتے ہوئے بولا، اس کی محبت کو اس کی آنکھوں میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ خوش بھی بہت تھی، شادی کی تیاری اچھی چل رہی تھی اور وہ آ کے بھائی سے اجازت لے کر اپنی پسند کی شاپنگ کروانے لے کر جا رہا تھا۔ مال کے باہر اتر کے وہ کھڑی تھی۔ جب وجاہت گاڑی پارک کرنے گیا، آیت پیچھے سے آواز آئی تھی، عمر کھڑا تھا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑے گنہگار گار ہوں، میں نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا، چھوڑ گئی ہے وہ مجھے، جیسے کرنی ویسے بنی ہے۔ عمر ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی، چلیں سویٹی، پیچھے سے وجاہت کی آواز آئی، شادی ہے میری کچھ دن میں، آئیے گا ضرور، وہ کہہ کے وجاہت کے ساتھ نکل گئی اور وہ کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ ختم شوٹ۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا ہوگا۔ شارٹ ناول تھا، سٹارٹنگ میں مطلب انٹرسٹنگ تھا، اچھا سبق تھا اس میں کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، جیسا کرنی ہے ویسے بنی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ملتے ہیں نیکسٹ کمپلیٹ ناول کے ساتھ یا پارٹس کے ساتھ۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔